हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा और मैग्ना कार्टा में आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। वैसे तो मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज हैं उनको काफ़ी ऑथर्स ने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन है वो दी है सोहबी रजब अल महमसानी ने। वो अपनी किताब फ़लसफ़त अल तशरीह फ़ी अल इस्लाम यानी फ़िलासफ़ी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन इस्लाम में कुछ इस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स आता है वो प्राइमरी सोर्स कुरान है, उसके बाद सुन्ना, इजमा, कियास, इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड, इज्तिहाद और तकलीद। इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड के अंडर हमारे पास कुछ सोर्सेज आते हैं। इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड अपने में एक सोर्स है नहीं, ये बस एक हेडिंग है जिसके अंडर कुछ हम बाकी सोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ये हम आगे समझेंगे। तो इसके अंडर हमारे पास इस्तिसान, अल मसले, अल मुरसला, इस्तिदलाल और इस्तिशाब आता है। तो शुरू करते सबसे पहले सोर्स से यानी कि कुरान से। जो कुरान है वो मुस्लिम लॉ का सबसे प्राइमरी सोर्स है। ये सबसे प्राइमरी सोर्स है जहाँ से लॉज को लिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा लॉ मुस्लिम लॉ में आता है, कोई भी ऐसा कानून आता है जो कुरान के साथ कंट्राडिक्ट करता है, कुरान की टीचिंग्स के साथ कंट्राडिक्ट करता है, तो उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। बिकॉज कुरान का ऐसा माना जाता है मुस्लिम्स में कि इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड इफ इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड देन इट हैज़ टू बी द राइट वर्ड। नथिंग विच इज़ मैंशनड इन द कुरान कैन बी रॉन्ग। तो कोई भी लॉ अगर कुरान की टीचिंग्स के साथ कंट्राडिक्ट करता है तो दैट विल बी थ्रोन आउट। तो जो कुरानिक चैप्टर्स है वो हमारे दो तरह से डिवाइडेड है, एक मक्कन पीरियड में और एक मदीनाइट पीरियड में। जो मक्कन चैप्टर्स है वो काफ़ी ब्रीफ सेंटेंसेस में है, और जो हमारे पास मदीनाइट चैप्टर्स है वो काफ़ी ग्रेट डिटेल्स में है। वो हमें काफ़ी सिविल लॉज देते हैं, क्रिमिनल लॉज देते हैं, रिचुअल्स देते हैं, बैटल्स और पास्ट प्रॉफिट्स के अकाउंट्स भी देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला सोर्स आता है कुरान। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो आता है हदीत। इसकी तरजीह कुरान के बाद सबसे ज़्यादा है। तो हदीत क्या है? हदीत का मतलब है ट्रेडिशन। ये वो बातें हैं, ये वो टीचिंग्स है जो प्रॉफिट ने हमें दी। जब किसी के पास कोई सवाल था उन्होंने प्रॉफिट से पूछा और प्रॉफिट ने उनको उसके बारे में कोई जवाब दिया, तो वो जो जवाब है वो प्रॉफिट के कंपेनियंस ने सुना जो प्रॉफिट के साथ होते थे, और उनसे नरेट करते करते ये हम तक पहुंचा। इसकी तीन क्लासिफिकेशंस है, एक हदीत मुतवातिर, दूसरा हदीत मशहूर और तीसरा हदीत अहद। हदीत मुतवातिर जो है ये सबसे ज़्यादा कंक्रीट हदीत माना जाता है, काफ़ी रिलायबल माना जाता है क्योंकि इनको काफ़ी कंपेनियंस ने कहा है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है मशहूर है, जो वेल नोन है लेकिन इसके पास कंटिन्यूस के जैसी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और उसके बाद आता है हदीत अहद यानी आइसोलेटेड। तीसरा जो हमारे पास मुस्लिम लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स आता है वो आता है इजमा। इजमा का सिंपल मीनिंग जो है वो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, यानी कि काफ़ी लोगों की जो राय है वो एक चीज़ पे आके सहमति हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार ओपिनियंस है किसी चीज़ पे, अब वो चार लोग जो चार ओपिनियन रखते हैं वो एक जगह बैठते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, और फिर उस सवाल पे वो एक यूनैनिमिटी लाते हैं और एक ओपिनियन पे जमा हो जाते हैं। तो इसे हम इजमा या कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। और जो इजमा करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम मुजतहिद कहते हैं। तो इजमा की हमारे पास तीन क्लासिफिकेशंस आती है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, दूसरी इजमा ऑफ द जूरिस, और तीसरी इजमा ऑफ द पीपल या उम्मा। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है और इर्रिवोकेबल है। पहले क्लासिफिकेशन में हम चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं, और जो बाकी दो टाइप ऑफ इजमा होते हैं वहाँ पे जो है डिफरेंसेस अराइज होती है, क्योंकि जो कंपेनियंस का टाइम था जो प्रॉफिट के साथ थे
تب تک اسلام میں ڈویژن نہیں ہوئے تھے، اور جو جورسٹ کا جب ٹائم آیا، جب اماموں کا ٹائم آیا، یا جب آج کی جو امت اجماع کرتی ہے، تو کافی ڈیوائیڈ ہے اس میں. تو اس وجہ سے جو ہے ان دو قسم کے اجماع پہ اتنا وہ اسٹرانگ اس کا بنیاد نہیں رہتا ہے. تو اس وجہ سے جو کمپینینز آف دا پروفٹ کا اجماع ہے وہ بالکل کنکریٹ اجماع ہے، اس پہ کوئی ایرووکیبلٹی نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور جو باقی دو کلاسیفیکیشنز ہے اس کی، دے آر سم واٹ ڈسپیوٹیڈ. تو اجماع کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک اجماع ہے وہ ایک ویلڈ اجماع ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے اٹ شال ناٹ کم ان کانفلکٹ وتھ قرآن اور حدیث. تو کافی آسان ہے. دوسرا آتا ہے کہ ایک بار کوئی ایک سوال اجماع کے تھرو ڈٹرمائن کیا گیا تو اس کے بعد کوئی انڈیویجول جورسٹ اس کو اوپن نہیں کر سکتا ہے. مان لیجئے کسی وقت کے کسی ایج کے 4 پرومیننٹ جورسٹ نے آ کے کسی ایک سوال پہ ایک اوپینین دے دیا، تو اس میں کل کو ایک الگ سے کوئی جورسٹ آ کے وہاں پہ اس کو ری اوپن نہیں کر سکتا. تو تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ ایک اجماع کو ایک سبسیکوینٹ اجماع ہی ریورس کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی دور کے جورسٹ نے کوئی 2 اوپینین دیے ہے، کوئی 2 ویوز دی ہے ایک مسئلے پہ، تو وہاں پہ کسی تیسرے اوپینین کی، کسی تیسرے ویو کی ایڈمیسیبلٹی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھا سب سے امپورٹنٹ سورس آتا ہے وہ آتا ہے قیاس یا انالوجی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ریزن کرتے ہیں، اس میں ہم ٹیکسٹ کی لینگویج میں، اگر مان لیجئے اس کی ایک مثال ایسے لیں کہ مان لیجئے کوئی جو چیز ہے اس کا جواب جو ہے کسی ٹیکسٹ سے ایکسپلیسٹلی نہیں مل رہا ہے، لیکن جو ٹیکسٹ کے پیچھے کا ریزن ہے اس وجہ سے ہمیں اس کے لیے ایک جواب مل رہا ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جو اسٹرانگ ڈرنک کا پروہیبیشن ہے، الکحل کا جو پروہیبیشن آیا ہے قرآن میں، وہ کافی ایکسپلیسٹ پروہیبیشن ہے، لیکن وہاں پہ نام سے صرف الکحل آیا ہے اور کسی ڈرگ کا نام نہیں آیا ہے. اب وہاں پہ الکوہل کو پروہیبٹ کرنے کا ریزن ہے اس کا انٹاکسیکیٹنگ ایفیکٹ، اور جو انٹاکسیکیشن ہے وہ آپ کی کوگنیٹو فیکلٹی پہ اثر ڈالتا ہے، آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی کو کم کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہم آج کے ماڈرن ڈرگس پہ اپلائی کر لیتے ہیں، جیسے ہیروئن، کینیبس، یا جو آج کے دوسری میڈیکل ڈرگس آتی ہیں ان پہ ہم اپلائی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک سملر افیکٹ ہوتا ہے، ان کو بھی کنزیوم کرنے سے انٹاکسیکیٹنگ افیکٹ آتا ہے. تو حتیٰ کہ یہ جو ہیروئن پہ پروہیبیشن ہے وہ آج لگی ہے، یہ تب ایکسپلیسٹلی ہمیں قرآن یا حدیث میں نہیں ملا تھا. لیکن جو ریزن آف دا ٹیکسٹ ہے کہ الکوہل کو بین کیوں کیا گیا، الکوہل کو پروہیبٹ کیوں کیا گیا مسلمس کے لیے، تو وہ ریزن آج کی ڈرگس پہ اپلائی کر کے ہم آج بھی پروہیبیشن دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے یہاں سے ڈیرائیو کیا، یہ ہم نے تھرو قیاس کیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو 5واں سورس آتا ہے، سورس نہیں کہہ سکتے، ایک ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں، ایکویٹی اینڈ ایبسولوٹ گڈ. اس ہیڈنگ کے انڈر ہمارے پاس کچھ سورسز آتے ہیں. تو اس کے انڈر ہم نے کچھ سورسز کو جو ہے کلب کیا ہوا ہے انڈر دا ہیڈنگ آف ایکویٹی اینڈ ایبسولوٹ گڈ. تو جس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس سورس آتا ہے وہ آتا ہے استحسان یا پریفرنس. آسان طور پہ اس کو سمجھے تو پہلے قرآن آتا ہے، پھر حدیث آتا ہے، پھر اجماع آتا ہے، پھر قیاس آتا ہے. مان لیجئے اب ہم نے کوئی جو چیز ہے، کوئی جو سوال ہے، اس کو ہم نے قیاس سے سیٹل کر لیا ہے. اب ہمیں کل کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں اس قیاس کو چھوڑ کر ایک ایکسپلیسٹ پروویژن ملا ہے ہمیں، جہاں پہ پروفٹ نے ہمیں ایکسپلیسٹلی اس مسئلے پہ ایک جواب دیا تھا جو ہم نے قیاس سے سیٹل کیا ہے. تو ہم وہاں پہ پریفرنس دیں گے حدیث کو اوور قیاس. تو دس از واٹ اٹ مینس. آپ اس کو یہ اسکرین پہ پاز کر کے ایک ایگزامپل بھی پڑھ سکتے ہیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. استحسان کے بعد ہمارے پاس آتا ہے المسلہ اور مرسلہ. یہ جو ہے مالکی اسکول نے دیا تھا. اس کا سمپل مطلب ہے پبلک انٹرسٹ. اس کو بھی ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. مان لیجئے کہ امیروں پہ ایکسٹرا ٹیکس ڈالا جاتا ہے، جس سے ایک کنٹری آرمی کو چلاتی ہے یا
جو ہے ٹیکسز کلیکٹ کر کے پبلک بینیفٹ میں اس کو استعمال کرتی ہے. لیکن ایسا کہیں لکھا نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ امیروں پہ زیادہ ٹیکس ڈال لیجئے. اب یہاں پہ ہم امیروں پہ زیادہ ٹیکس کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ ٹیکس، اور ان کے ٹیکس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ملے گا. تو یہ ہم نے المصلحہ المرسلہ یا پبلک انٹرسٹ سے ڈرائیو کیا کہ یہاں پہ ایکسپلیسٹلی تو کہیں لکھا نہیں ہے، اور ایسا بھی کہیں ہے نہیں کہ آپ امیروں پہ زیادہ ٹیکس ڈال دیجئے. تو پبلک انٹرسٹ کے لیے ہم ایسے بھی لا ڈرائیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے استدلال. استدلال کا میننگ ہوتا ہے ایک ایفرٹ ٹو ریچ ایٹ سم رول ایکٹنگ آن سرٹن بیسز. اس کا ایک آسان طریقے سے سمجھا جائے تو اس کا سمپل میننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیزیں پڑھ کے یا اگر آپ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی دلیل دیتے ہیں. مان لیجیے آپ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا لکھا ہے، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے آپ کی دلیل کیا ہے، واٹ از یور ریزن، واٹ از یور لاجک، واٹ از یور ایویڈنس اور واٹ از یور پروف. تو یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ سیل جو ہے کانٹریکٹ ہے، ہر کانٹریکٹ کا جو بیسس ہے وہ کنزنٹ ہے. تو مطلب یہ ضروری ہے کہ جو کنزنٹ ہے وہ سیل کا بھی بیسس بنے. تو یہاں پہ جو ہم نے رولنگ لی کہ جو کنزنٹ ہے وہ ہر سیل کا بیسس بننا چاہیے، یہ ہم نے ریزن اور لاجک سے نکالا. تو اس کو ہم استدلال کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس آخری سورس آف لا آتا ہے انڈر دی ہیڈنگ آف ایکویٹی اینڈ ایبسولوٹ گڈ، وہ ہے استشاب. استشاب کا لٹرل میننگ ہے پرماننسی، مطلب ایک بار جو چیز پاسٹ میں سیٹل ہوگی ہے پروفٹ کے ٹائم پہ، اٹ ول کنٹینیو ٹو بی ایز اٹ از. اس کی ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس اگر پروفٹ کے ٹائم پہ پروو ہوئی ہے تو یہ آگے بھی ویسے ہی چلتا رہے گا. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس سکس سورس آف لا آتا ہے وہ ہے تقلید یا امیٹیشن. تقلید کا مطلب ہے کسی کو کاپی کرنا. مان لیجئے آپ کے پاس کوئی سوال ہے اسلامک لا کے ریلیٹڈ، تو آپ کسی لرنڈ مین آف اسلام کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ بتائیے اس سوال پہ اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ اپنی فقہ کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اپنی پڑھائی کے مطابق، اپنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق آپ کو ایک جواب دے دیں گے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کسی دیوبندی مفتی یا مولانا سے پوچھا ہے تو کوئی اہل حدیث مفتی یا مولانا آپ کو کوئی اور جواب دے دے اس بارے میں اپنی فقہ، اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق. تو یہاں پہ آپ وہ کوشچن نہیں کرتے ان سے جا کے کہ آپ بتائیے جی آپ نے یہ کہاں سے لے آئے، آپ جو ایک کلیم کر رہے ہیں یا جو آپ نے مجھے جواب دیا. آپ بس اس چیز کو مان لیتے ہیں، آپ اس کو امیٹیٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کرتا ہوں. تو اس کو ہم تقلید یا امیٹیشن کہتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ سورس آف مسلم لا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اجتہاد یا انٹرپریٹیشن. اس کا یہ کمپلیٹ اپوزٹ ہوتا ہے تقلید کے. سمپلی سمجھا جائے تو اٹ از دی کمپلیٹ اپوزٹ آف تقلید. جیسے آپ تقلید میں بنا ریزن کیے، بنا سوال کیے، بنا کچھ پوچھے مان لیتے ہیں کہ یہ جو میں سوال کیا وہ کسی لرنڈ مین آف اسلام سے کیا تو ہی از سپوز ٹو نو دس، تو آپ بس وہ سمجھ کے مان لیتے ہیں. اجتہاد اس کا کمپلیٹ اپوزٹ ہے. آپ یہاں پہ جا کے خود ڈگ ان کرتے ہیں، آپ خود ریسرچ کرتے ہیں، ایفرٹ لگاتے ہیں کسی چیز کا جواب ڈھونڈنے میں یا کسی چیز پہ کوئی ایک کنکلوژن لانے میں. تو ٹورڈز دی اینڈ آف آباسد پیریڈ جو سنی جورسٹ ہیں ان نے کہا کہ جو ڈور آف انٹرپریٹیشن ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اس کے انہوں نے دو ریزنز دیے. پہلا یہ ہے کہ ایبسنس آف کوالیفائڈ پرسنس ٹو میک اجتہاد، اور دوسرا کہ جو 4 سنی سکولز تھے وہ کافی تھے اس کے لیے، جو انہوں نے ہمیں اپنے اسکول آف تھاٹ دیے، ان نے جو ہمیں فقہ دیا، انہوں نے جو ہمیں ٹیچنگز دی، وہ کافی تھی مسلمس کے لیے اپنی زندگی چلانے کے لیے ٹل دی اینڈ آف ٹائمز. تو دس از واٹ دی اجتہاد ایز اے سورس آف مسلم لا سیز. تو اسی کے ساتھ جو ہمارا ٹاپک تھا سورسز آف مسلم لا وہ ختم ہوا جاتا ہے. اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کرے، اینڈ ڈو سبسکرائب اینڈ لائک.